अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा कुलरेज और एक बार फिर आपके सामने एक स्पेशल गेस्ट के साथ हाजिर हूँ। आज की जो मेरे स्पेशल गेस्ट हैं उनसे मैं जो हूँ कि ऑडियो इंटरव्यू करूंगी। फॉर सम रीज़न हमें ऑडियो इंटरव्यू करना पड़ेगा और साथ साथ हम उनकी क्लिप्स भी लगाएंगे, वीडियो क्लिप्स भी लगाएंगे, उनकी पिक्टोरियल्स, उनके पिक्चर्स भी साथ साथ लगाएंगे ताकि आप लोग सुने भी और साथ साथ उनकी अचीवमेंट्स को देखें भी। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद क्या होता है, ये कि हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे PWDs हैं, हमारे पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं, वो दूसरे चाहते हैं कि उनको मोटिवेशन मिले। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होते हैं जो फॉर सम रीजंस कुछ कर नहीं पाते अपनी जिंदगी में, अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। वही समझते हैं या उनके घर वाले समझते हैं कि जो डिसेबिलिटी है वो एक बहुत बड़ा बैरियर है, जो कि हरगिज ऐसा नहीं है। जो डिसेबिलिटी है वो बिल्कुल भी आपके लिए किसी किस्म का बैरियर नहीं है। डिसेबिलिटी इज नॉट इनएबिलिटी। मिलवाती हूँ एक बहुत ही अपने स्पेशल गेस्ट से। इनका नाम है नज़ाकत अली शाह। नज़ाकत अली शाह, अस्सलाम वालेकुम नज़ाकत, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक हूँ। नज़ाकत, आप अपना तारुफ करवाइए। हमेशा मैं अपने गेस्ट का तारुफ खुद करवाती हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि आज आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, ठीक है जी? जी, तो मेरा नाम नज़ाकत अली शाद है, SHAD। और इसके अलावा मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है और मैं BS इंग्लिश के सिक्स सेमेस्टर में हूँ। आई एम डूइंग माई BS इंग्लिश फ्रॉम इस्लामाबाद मॉडल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज H8। और इसके अलावा मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है और इसी शौक को मैं पिछले 5 सालों से परस्यू कर रहा हूँ और मेरा क्लासिकल म्यूज़िक में इस वक्त 5th ईयर चल रहा है और मैं प्रॉपरली क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहा हूँ। इसके अलावा मैंने बहुत सारे अवार्ड अचीवमेंट्स, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहों पे, जैसे कि प्रेसिडेंसी, पार्लियामेंट हाउस, बहुत सारे TV चैनल्स जैसे कि PTV, ATV, रूही TV, रोज़ TV, KTN और इस तरह के बहुत सारे मुख्तलिफ चैनल्स पे नातवानी और गाने का मौका मिला। इसके अलावा जो मेरा एक टैलेंट है जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो ये है कि मैं आई कैन सिंग इन मोर देन 12 लैंग्वेजेस। पंजाबी, सिंधी, उर्दू, बलोची, कश्मीरी, सराइकी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश एंड उर्दू। तो ये 12 लैंग्वेजेस होती हैं। ग्रेट, मैं इन दैट्स सब में ग्रेट, गुड। अच्छा, क्लासिकल और गजल जो है वो मेरा मेन जॉनर है, लेकिन इसके अलावा जो है वो मैं दूसरे गाने भी गा लेता हूँ। गुड गुड। अच्छा नज़ाकत, ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि बताया कि 12 ज़बानों पे आपको अबूर हासिल है। अच्छा, अमूमन हमारे यहाँ ये होता है कि उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, इसका तो इससे तो अबूर हासिल होता है, जाहिर बात है। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और अंग्रेजी बोलना यानी वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और जो जो अपने सूबे से ताल्लुक रखता है वो उस ज़बान पे अबूर हासिल रखता है। इस तरह के पंजाबी हो गई, सिंधी हो गई, पश्तो हो गई, बलोची हो गई। लेकिन आपको बंगाली एंड मराठी, तमिल, तेलुगु, इसके इस जुबान को सीखने का शौक कैसे पैदा हुआ? जैसा कि ये साउथ इंडियन की जुबान है, तो इसमें कैसे आपको अबूर हासिल हुआ? ये बड़ा मजे का सवाल है और सबसे पहले मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे इन जबानों पे अबूर हासिल नहीं है, इस जबानों में गाए गए गानों पर अबूर हासिल है। तो मुझे इस लैंग्वेजेस में सॉन्ग्स आते हैं, मुझे जबान पर अबूर नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ आपने पूछी कि इन जबानों में मतलब गाने सीखने की मोटिवेशन कहाँ से मिली, तो मेरे हिसाब से बल्कि हमेशा सबका यही मानना है कि मौसीकी की कोई सरहद नहीं होती और कोई मौसीकी की भाषा नहीं होती, यानी कि ज़बान। तो यही वजह है कि जब मतलब कोई कॉम्पोजिशन, चाहे वो बंगाली में हो, मराठी में हो, जो मेरी आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर टाइप का म्यूजिक जो है वो सुनूं और उससे कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करूँ। तो फिर वही बात है, फिर जो कॉम्पोजिशन मुझे अट्रैक्ट करती है तो फिर उसको याद करना मेरे लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल बन जाता है। सही सही, बहुत अच्छा शौक है नज़ाकत। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी आपने बताया कि अपने स्टार्ट में कि आप बाकायदा तौर पे क्लासेस भी लेते हैं, तो क्या आपका इरादा इसको एज अ करियर ज्वाइन करना है या महज एक शौक
ہے آپ کا؟ جی بالکل، کریئر جوائن کرنا ہے تبھی تو اتنے سالوں سے اس کے اوپر اتنا ہاں دھیان ہے. اور ریسنٹلی ابھی ہم نے ربیع الاول کے موقع پر اپنی میں نے ایک نعت ریلیز کی تھی جس کو میری بہن نے پڑھا تھا، اور میں نے ہی وہ بہن نے لکھا تھا، اس کے لیرکس اس نے لکھے تھے اور میں نے اس نعت کو پڑھا تھا باقاعدہ طور پہ. تو ہمیں اس کا بہت اچھا رسپانس ملا تھا، اور انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں سے اور آپ سب کے سپورٹ سے ویری 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 سون آئی ایم گوئنگ ٹو لانچ مائی اون سنگل. تو زبردست. اس کے لیے بھی آپ سب کی بیسٹ وشز چاہیے ہوں گی بالکل انشاءاللہ. وہ بالکل. بھی بہت جلد آنے والا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایونٹس چلتے رہتے ہیں، اور مطلب کام ہو رہا ہے ہلکا پھلکا. زبردست زبردست. ہماری ساری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں، بہت سی دعائیں آپ کے لیے. آپ جو چاہتے ہو زندگی میں کرنا، آگے بڑھنا چاہتے ہو جس چیز میں بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے، آمین. اچھا نزاکت، یہ بتاؤ کہ یہ تو آپ کا میوزک آپ کا شوق بھی ہے اور آپ کے لگن ہے اور آپ کریئر جوائن اس کو کرنا چاہتے ہو، اس کے علاوہ آپ جو ایجوکیشن ہے آپ پی ایس کر رہے ہو انگلش لٹریچر میں، تو جی، ایجوکیشن کے میدان میں آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ ایجوکیشن میں بس بی ایس کو بس یہیں تک اپنے آپ کو رکھنا چاہوں گا، کیونکہ میرے حساب سے بی ایس سے انف. اچھا، آگے مزید اس میں کچھ کرنے کا شوق نہیں ہے انگلش لٹریچر میں نہیں ماسٹرز نہیں کرنے بس کا؟ اچھا اتنا ہی یہ کرو بی گے. ایس ماسٹر دیا نا، بی ایس ماسٹر دیا، آپ کو پتا ہے ہاں کہ بی اور ایکولنٹ. ایف اے ملا اوکے کے، اوکے بی اور اوکے. ایم اے کے ملا کے. نزاکت، آپ یہ بتائیے کہ تعلیمی سفر میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ اشافی الحمد للہ میرے پر اللہ تعالیٰ کا کچھ ایسا کرم رہا ہے کہ مجھے کچھ بہت زیادہ تعلیمی، یہ نہیں میں کہتا کہ بالکل ہی نہیں کرنا پڑا، لیکن جو جیسے میرے باقی دوست یا باقی ویژولی امپیئرڈ کو کرنا پڑتا ہے، تو اتنا اس حساب سے مجھے نہیں کرنا پڑا. باقی یہ کہ آپ کو اتنا تو اندازہ ہوگا کہ میٹرک تک میں نے ایک اسپیشل اسکول میں تعلیم حاصل کی، المکتوم اسپیشل ایجوکیشن سینٹر G7 اسلام آباد سے میں نے میٹرک تک کیا. پھر اس کے صحیح. بعد میں فرسٹ ایئر میں آیا اسلام آباد ماڈل پوسٹ گریجویٹ کالج H1 میں، اور یقین جانے عائشہ آپ، یہاں پہ ٹیچرز بہت 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 اچھے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایسے کون سی چیز رکھی ہے کہ اتنا، مطلب بہت سارے ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ نا اسٹرکٹ اور بہت ہی زیادہ سخت ہوتے ہیں، لیکن وہ میرا جب باری آتی ہے تو بہت زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں. اور اپنی اس تعلیمی مطلب کامیابی کا، یا میں جہاں تک پہنچا اس کا سارا کریڈٹ میں اپنی بڑی بہن کو، کیونکہ وہ میرے لیے پلر بنی ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی ویژولی امپیئرڈ ہیں، تو انہوں نے مطلب مجھے بہت زیادہ ہیلپ کیا. پھر اس کے بعد میری بہن اور میرے ماں باپ، اور پھر اس کے بعد میرے کالج کے ٹیچر، دے آر ٹو مچ سپورٹو. آج میں اتنا کانفیڈنٹ ہوں، اور اگر آج میں اتنا بول رہا ہوں تو یہ یقین جانے سارا کریڈٹ میرے ٹیچرز کو جاتا ہے، جو گڈ، جن کے ساتھ ویری میں. گڈ. بالکل نزاکت ایسی ہی ہے کہ ہاں، پیرنٹس کے بعد، فیملی کے بعد ہمارے جو سب سے زیادہ جو سپورٹ سسٹم ہوتے ہیں ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں یقیناً. تو یہ بہت اچھی بات ہے، بڑا پازیٹیو ہے کہ آپ کا اپنا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے ٹوارڈز ادر، اور لوگوں کا بھی آپ کی طرف بہت اچھا ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے. نزاکت، میں بلکہ سمجھتی ہوں اس بات کو کہ بینگ اسپیشل پرسن، کہ ہماری سوسائٹی میں کلچر میں ایک بہت اچھا اور گڈ چینج آ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اسپیشل پرسنس کو ایک بہت زیادہ آنر دیتے ہیں. ہمارے بہت جی سارے جی اسپیشل پرسنس کا یہ خیال ہوتا ہے آج بھی کہ ہمیں معاشرے میں وہ مقام حاصل نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. لیکن ابھی کچھ مسائل ہیں، ابھی اویئرنیس آنا باقی ہے، لیکن میں پرسنلی بھی اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں پہلے سے زیادہ بہت یعنی کہ تبدیلی آئی ہے، بہت اچھی تبدیلی آئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے لگ گئے ہیں، ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ کرنے لگ گئے ہیں، ان کے اندر ایکسیپٹنس آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اب بہت ساری مسائل کا سامنا جو کہ پہلے کرنا پڑتا تھا معذور افراد کو، اب نہیں کرنا پڑتا بنسبت کے پہلے. تو یہ کہ یقیناً ہماری سوسائٹی میں ایک بہت سا چینج آیا ہے. بہت سارے لوگ اس سے اتفاق کریں گے اور بہت سے لوگ اس سے اتفاق نہیں بھی کریں گے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت اچھی تبدیلی آئی ہے، اور لوگ جو ہے ایک بہت اچھا یعنی ایک مقام دیتے ہیں اسپیشل پرسنس کو. تو آپ کو بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اچھا، اس کے علاوہ یہ بتائیے، یہ تو آپ نے اپنی پرسنل بتایا کہ آپ کو کوئی پرابلمس نہیں آئے، یا جو تھوڑے بہت آپ کو لگے وہ بھی آپ نے ان کے ساتھ یعنی کوپ کر لیا. اس کے علاوہ آپ بتاؤ کہ آپ کو ایجوکیشنل جو ہمارا سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم، اس میں کیا فلاس نظر آتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ کس قسم کے ریفارمس کی ضرورت ہے اسپیشلی فار دا ویژول امپیئر؟ اچھا، مجھے نا سب سے جو برا سوال لگتا ہے ہمارے ٹیچرز کا، وہ یہ لگتا ہے کہ
ان کی اس میں نیت مجھے پتا ہے، ان کی انٹینشن بیڈ نہیں ہوتی، لیکن پتہ نہیں مجھے یہ سوال بہت برا لگتا ہے، یار ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں کو ہم کیسے لے کے چلیں گے. میرے خیال میں کہ بچوں اور ٹیچرز کی، اساتذہ کی اس طرح سے ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ان کو پتا ہو کہ جب آپ کے کالج میں کوئی پرسن وتھ اسپیشل نیڈز آئے گا تو اس کو ہم نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے. بعد میں تو وہ ٹیچرز یوز ٹو ہو دیتے ہیں، پھر ہم بھی ان کو پروف کر دیتے ہیں، اوبیسلی ہم لوگ بھی اپنی کارکردگی سے پھر اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں. لیکن جب تک ہم ثابت نہیں کرتے تب تک وہ یہی ڈاؤٹ میں رہتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں ان کے لیے کچھ اسپیشل نہ کرنا پڑے اور یہ اور وہ. مطلب یہ چیز اساتذہ کو سب سے پہلے اس چیز کی رہنمائی ہونی چاہیے. اور دوسری بات، میں اسپیشل بچوں کو یہی کہوں گا کہ مطلب بریل امپورٹنٹ ہے، لیکن ہر وقت جو ہے نا آپ کے لیے بریل اویلیبل نہیں ہو سکتی. ہر وقت آپ کے لیے بریل اویلیبل نہیں ہو سکتی. آپ کو جو ہے وہ بالکل لوگوں کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. اور یہ اب میں یہی کہوں گا کہ جتنی آپ نے بریل سے دوستی کی ہے نا، اتنی نا آپ آئی ٹی سے دوستی بنا دیں. لیپ ٹاپ سیکھیں اور کمپیوٹر میں ایک پراپر اچھی ٹریننگ لیں. اور بہت سارے مٹیریل، میٹرک کے بعد تو چیزیں ہوتی ہی جو ہے نا لیپ ٹاپ اور ان چیزوں پہ ہے. پھر آبویسلی مشکل ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے ہمیں بریل میں بکس پرووائڈ کرنا. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اب ہاں ریکارڈنگ بھی ایک مطلب بہت اہم نیڈ ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی حد تک جو ہے وہ ہمیں ٹیکنالوجی محتاجی سے بچا سکے، یا جتنی حد تک ہمیں ٹیکنالوجی فائدہ دے سکے اس کو یوز کریں. ہاں بالکل صحیح. سو ڈو یو تھنک کہ اب پہلے کی بنسبت جو ہے وہ بریل کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن میں ہم آن لائن، جن کے آپ آن لائن جو ہے ایجوکیشن لے سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ کچھ سافٹ ویئر جیسے ہوتے ہیں جس کے تحت جی آپ جی جو جی ہے وہ بڑی ایزیلی ایجوکیشن بالکل لے صحیح سکتے کہیں ہیں. رائٹ. صحیح. صحیح. بالکل صحیح کہیں. اچھا، ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کی بہن بھی ویژول امپیئرڈ ہیں، تو پھر آپ بہن بھائیوں میں تو بہت بانڈنگ ہوگی، اس لیے بھی کہ آپ لوگوں کے جو پرابلمس ہیں وہ سیم ہیں. تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے کہ اگر بہن بھائیوں کی جو کیا کہتے ہیں پرابلم سیم ہو تو بانڈنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے؟ یقین جانیے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. مطلب اگر کوئی بڑا وہ چیز فیس کر دے تو وہ چھوٹے کے لیے پلر بن جاتا ہے. اٹس ایگزیکٹلی. مائی اون ایکسپیرئنس. تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. صحیح. صحیح. اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ فارغ اوقات میں کیا کرتے ہیں، کیا ہابیز ہیں؟ گانا گانے کے علاوہ اور پڑھائی کے علاوہ، یہ تو آپ کی ہابیز سے زیادہ ہٹ کے آپ کے کریئر ہے. اس کے علاوہ آئی لو ٹو یوز سوشل میڈیا، آئی لو ٹو یوز ٹک ٹاک، آئی لو ٹو لسن میوزک. مجھے میوزک سننا بھی بہت پسند ہے، اچھے اچھے گانے. یقین جانیے کتنا بھی اسٹریس ہو لیکن موسیقی ایسی چیز ہے جو آپ کا موڈ جو ہے وہ فریش کر دیتی ہے. اس کے علاوہ میں جو ہے وہ کچھ بلائنڈ بچوں کو ٹیوشنس بھی دیتا ہوں. ہاں. ہاں جی، وہ بھی ایک زبردست. میرا فارغ اوقات میں ہابی ہے. گڈ. اچھا، تو کس قسم کی موسیقی پسند کرتے ہو سننا آپ؟ مجھے جو ہے نا جو ہمارے پرانے گانے تھے نا، جو لتا جی گا کے گئی، میڈم نور جہاں نے گائے، محمد رفیع، مہدی حسن خان صاحب، کشور کمار، مطلب کلاسیکل، میلڈی، رومانٹک، سیمی کلاسیکل، جو یہ والا جانر ہے نا، غزل، یہ سب مجھے پسند ہے. پر جو مطلب 2000 کہہ لو 6 7 8 تک بھی کام اچھا ہوتا رہا. پر اب جو ہو رہا ہے نا میری بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ اب وہ کیا رہا ہے. بیکاز صحیح بات ہے کہ نہ سنگر میں موسیقی کی اتنی سینس رہی ہے اور نہ ہمارے سننے والوں میں. یقین جانیے میں مطلب ہمارے جس طرح کا میوزک بن رہا ہے اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ میں سننے والوں کو دوں گا. اگر سننے والے ہمارے اتنے مطلب سینسیبل ہو جائیں تو یہ سنگر مطلب اس طرح کی میوزک نہ نکالیں. آپ کو پتہ ہے میں کس طرح کی میوزک آج کل جو ہے وہ سنگرز جو ہے وہ بالکل کلاسیکل کی ان کو ہاؤ نو نہیں ہوتی، بالکل نالج نہیں ہوتی. وہ بنے ہوتے ہیں سنگر آٹو ٹیون پہ، مطلب جو ہے وہ ان کے گانے چل رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کی لائیو آواز نہیں ہے، انہوں نے کوئی ریاض نہیں کیا ہوا، راگوں کا ان کو کوئی نالج نہیں ہے. اور پھر وہ ان بچوں کا حق مارتے ہیں جو ہم لوگوں کی طرح جو آرٹس کونسل میں سالوں سالوں سے رول رہے ہیں. اور پھر جو ہے نا یہ انفیئر ہے، بہت زیادہ انفیئر ہے. صحیح. صحیح. بالکل صحیح. اچھا نزاکت، اب یقیناً بہت سارے لوگ جو آپ کا انٹرویو سنیں گے تو ان کو یہ بھی ہوگا کہ آپ کو کوئی گانا بھی سنانا چاہیے تھا، تو آپ اچھا سا گانا سنا دو جو آپ کو سب ہاں سے جی، اچھا. جی. تو میں آپ کو اپنی بہت ہی فیوریٹ سنگر لتا جی کا گایا ہوا لگ جا گلے سناتا ہوں. صحیح. صحیح. زبردست. سناؤ. ہم کو ملی ہے آج یہ گھڑیاں
نصیب سے ہم کو ملی ہے آج یہ گھڑیاں نصیب سے، جی بھر کے دیکھ لیجیے ہم کو قریب سے، پھر آپ کے نصیب میں یہ بات ہو نہ ہو، شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو، لگ جا گلے کہ پھر یہ ہنسی رات ہو نہ ہو، شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو، لگ جا گلے سے واو، زبردست زبردست، ویری گڈ، ویل ڈن، بہت خوب، بہت اچھا گایا ہے، بہت مزہ آیا سن کر. تھینک یو سو مچ نزاکت. اور آخر میں نزاکت، آپ کیا پیغام دینا چاہو گے تمام PWDs کو؟ میں سب کو یہی پیغام دوں گا کہ مطلب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ایک پرابلم رکھا ہے، لیکن اس پرابلم کو لے کے نہ بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے وہ ہو گیا، لیکن سوچیں کہ اس کے ساتھ ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، اور اپنی کمزوری کو ہم اپنی طاقت کیسے بنا سکتے ہیں. اور تعلیم کو جو ہے وہ اپنا بالکل، اس کو بالکل لازم و ملزوم سمجھیں اپنے لیے، اور اس پہ بالکل کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ ایک نارمل انسان کے لیے بھی تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن یقین جانیے ہم لوگوں کے لیے تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے. جی کیونکہ بالکل صحیح، تعلیم کے بغیر ہم لوگوں بالکل کی کوئی اہمیت و وقت نہیں ہے. اور بالکل سب کے ساتھ اچھے طریقے سے چلیں، اور سب کا خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوش رہیں، اور بالکل ڈپریشن سے اور ان چیزوں سے بالکل دور رہیں. کوئی بات نہیں، یقین جانیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں اس دنیا میں کمی رکھی ہے نا، تو آخرت میں جو مقام ہم لوگوں کا ہے انشاءاللہ وہ انشاءاللہ. نارمل لوگوں کو چلنا نہیں. تھینک یو سو مچ، بہت خوبصورت بات کی ہے، بہت شکریہ نزاکت، تھینک یو فار میکنگ دا ٹائم. اور تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. موسٹ ویلکم. اچھا تو اب ایسا ہے کہ اب میں اجازت چاہوں گی، پھر کسی نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.